लक अलहम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ़ का। इस मुबारक बाबरकत पुरअज़ रहमत सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का, बुज़ुर्गों का, हम अपने बड़ों का तज़किरा करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं वो नाम इंतहाई मारूफ़ नाम है। दुनिया भर में आपके अक़ीदतमंद मौजूद हैं। मेरी मुराद आफ्ताब विलायत हज़रत सैयदना शाह हाफिज़ हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपका मज़ार पाक उत्तर प्रदेश में देवा शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ अक़ीदत बना हुआ है और कसीर तादाद में लोग, हज़ार की तादाद में लोग सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार पाक पर हाज़िरी देने की सआदतें हासिल करते हैं। आज आपका ज़िक्र खैर हम इस मुनासबत से करने जा रहे हैं कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की एक तारीख़, सफ़र की एक तारीख़, मुहर्रम की 30 तारीख़ का दिन गुजार करके रात जो आई थी ना, उस रात में हज़रत का विसाल हुआ था। तो जब मुहर्रम की 30 तारीख़ का दिन गुज़र चुका था और रात आ चुकी थी तो वो रात जो है सफ़र की पहली तारीख़ की रात होती है। चूँकि हमारे यहाँ जैसे दिन ढलता है, सूरज जैसे डूबा तो इस्लामी तारीख़ जो है, चाँद की तारीख़ जो है वो तब्दील हो जाती है। तो यूँ आपका विसाल चूँकि सफ़र की 1 तारीख़ को हुआ था, आपके विसाल की तारीख़ पर आपकी बारगाह में हम अपनी चैनल के ज़रिए से अक़ीदत पेश कर रहे हैं और आपकी बारगाह में यूँ अक़ीदत के नजराने निछावर कर रहे हैं। मेरे नाज़रीन से अर्ज़ है कि आप ख़ुद भी पूरा सुनें और सुनकर इसको शेयर भी करें ताकि वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो चाहने वाले हैं, उनसे जो मोहब्बत करने वाले हैं, उनको सरकार वारिस पाक की सीरत का भी इल्म हो। हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात में ये बहुत रोना है कि लोग बुज़ुर्गों से मोहब्बत तो बहुत करते हैं लेकिन बुज़ुर्गों की सीरत का इनको इल्म नहीं है, बुज़ुर्गों के अंदाज़ का इन्हें इल्म नहीं है। हमारे बुज़ुर्ग की सीरत, उनकी हालात ज़िंदगी कैसे थे वो, ये मालूमात बहुत कम रखते हैं। ये शिकायत दूर कीजिए और बुज़ुर्गों के हालात को जानिए, समझिए और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश कीजिए। आप एक बिल्कुल यूनिक मौजू, सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक अनोखा मौजू मैं आज आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। वो है सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का तुर्की का सफ़र। तुर्की आप तशरीफ़ ले गए थे, आज जिसको टर्की भी कहते हैं, तुर्की आप तशरीफ़ ले गए थे। आप कैसे गए थे, फिर तुर्की में क्या मामलात हुआ था, तुर्की में कैसे लोग आपसे मोहब्बत में जमा हुए, आपसे मुरीद हुए और कैसे तुर्की के बादशाह की बारगाह में आपकी अक़ीदत बढ़ी और बादशाह भी आपका अक़ीदतमंद हुआ, कैसे ये सब कुछ हुआ था। आइए तफसीलात की तरफ चलते हैं। आफ्ताब विलायत नाम से एक किताब है, इस किताब के हवाले से ये हम आपको पेश कर रहे हैं, तवज्जो के साथ सुनिए। मक्का मुकर्रमा सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ले गए थे हज के लिए। मक्का मुकर्रमा में हज के दौरान एक तुर्क अमीर अब्दुल्ला हाजिब आपका मुरीद होकर तुर्की आने की दरख्वास्त कर गया था। तुर्की का एक शख्स जिसका नाम था अमीर अब्दुल्ला हाजिब, दौरान हज वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की इनसे मुलाकात हुई तो वो मुरीद भी हो गया और जब मुरीद हुआ तो उनने दावत दे दिया सरकार वारिस पाक को कि आप तुर्की तशरीफ़ लाएं। चुनांचे आपने वादा कर लिया, वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने वादे के मुताबिक आप उसके पास तुर्की पहुंचे। अपने मुरीद से क्या हुआ वादा आपने पूरा करने के लिए तुर्की तशरीफ़ ले गए। वारिस पाक के दीवानों, वादे की अहमियत को समझो। अब्दुल्ला हाजिब जब सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात किए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा खुश हुआ और अब्दुल्ला हाजिब जो था, जो सरकार वारिस पाक का मुरीद था, इनका तुर्की के शाही दरबार में एक ख़ास मकाम था और तुर्की के सुल्तान तक अब्दुल्ला हाजिब की रसाई थी, पहुँच थी। अलगरज इसी पहुँच की वजह से एक दिन अब्दुल्ला हाजिब इसरार करके, बिल्कुल इसरार करके, ज़ोर दे करके अपने पीरो मुर्शिद सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को शाही बाग की सैर कराने के लिए ले गया। जो शाही बाग था, बादशाह का तो जो गार्डन था, उसमें घुमाने के लिए ले गया। जैसे ही सरकार वारिस पाक अंदर गए, इतने में बादशाह की जो शाही सवारी थी वो भी आ गई, बादशाह भी आ गए अंदर और थोड़ी ही देर में बाद दुनिया का सबसे बड़ा जी वकार इख्तिदार तुर्की सुल्तान अब्दुल मजीद खान अपने रोबदार चेहरे पर शानदार मूछें खड़ी किए हुए हज़रत वारिस अली शाह साहब के रूबरू खड़ा था।
وقت کا اتنا بڑا بادشاہ کہ ایک بڑی بڑی حکومتیں جن کے نام سے کانپتی ہو، ایسا بادشاہ جب اپنے ہی گارڈن میں گھومنے گیا، سرکار وارث پاک کو پہلے سے وہاں موجود دیکھا، آمنا سامنا ہوا۔ بادشاہ کو، سلطان کو بڑی حیرت تھی کہ شاہی باغ میں کمبل بچھائے ایک احرام پوش فقیر کس بے نیازی سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنے میں سرکار وارث پاک نے ایک اچٹتی ہوئی نظر سلطان پر ڈالی جو تیر کی طرح سلطان کے دل کے پار ہو گئی۔ سلطان اپنے اوپر اس نظر کا قابو نہ رکھ سکا، گھبرا کر عبداللہ حاجب سے پوچھا، جنہوں نے سرکار وارث پاک کو اس گارڈن میں گھمانے لائے تھے، ان سے پوچھا، حاجب یہ بزرگ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں ٹھہرے ہیں؟ عبداللہ حاجب کے جواب دینے سے پہلے ہی سرکار وارث پاک نے جواب دیا کہ فقیر کا کوئی گھر نہیں اور سب گھر فقیر کے ہیں۔ وارث پاک کا زبردست جواب، تصوف بھرا جواب۔ آپ نے سلطان کو جواب دیا، آپ ہمارا پتہ پوچھ رہے ہیں؟ فقیر کا کوئی گھر نہیں اور سب گھر فقیر کے ہیں۔ اور وہ بھی سرکار وارث پاک نے یہ جملہ اردو میں نہیں کہا بلکہ ترکی زبان میں کہا۔ سلطان نے حیرت سے پوچھا، آپ ترکی بھی جانتے ہیں؟ آپ نے یہ فرما کر سلطان کو مزید حیرت زدہ کر دیا کہ ہمیں دل کی زبان آتی ہے۔ سرکار وارث پاک سے جب سلطان نے پوچھا، آپ کو ترکی بھی آتی ہے؟ تو وارث پاک فرماتے ہیں کہ ہمیں دل کی زبان آتی ہے، اور جسے دل کی زبان آتی ہے وہ سب زبانیں جانتا ہے۔ دل کی زبان جاننے والے سے کوئی زبان پیچھے نہیں رہتی۔ سلطان اب لاجواب ہو چکا تھا۔ سب امیر، وزیر، آپ کے ہمنشین، ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے اور غلام، سارے جو اس وقت اس گارڈن میں تھے، اس بغیچے میں تھے، حیران و پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ کس پائے کا فقیر ہے کہ جس کے سامنے عرب و عجم کا سب سے زیادہ طاقتور سلطان بے بس اور مجبور کھڑا ہوا ہے۔ آخر سلطان نے لرزتے ہوئے جسم اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو شاہی محل میں چلنے کی درخواست کی، جسے سرکار عالی وقار سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے قبول کرتے ہوئے اگلے دن آنے کا وعدہ فرمایا۔ دوسرے دن شاہی محل اللہ کے فقیر کے لیے سجایا جا رہا تھا۔ بادشاہ کا محل سج رہا ہے، کیوں؟ اللہ کا فقیر سرکار وارث پاک آج محل میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ منظر بھی کس قدر دل فریب ہوگا کہ ایک احرام پوش فقیر ننگے سر ننگے پاؤں شاہی محل کی آرائش و زیبائش سے بے نیاز چلا آ رہا تھا۔ سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں ایک خاص بات یہ تھی کہ سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ننگے سر بھی ہوا کرتے تھے اور ننگے پیر بھی ہوتے تھے۔ آپ جوتے چپل کا استعمال نہیں کیا۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ نے جوتے چپل کا استعمال چھوڑ دیا تھا، ایسا نہیں کہ آپ نے بچپن سے چھوڑ دیا تھا۔ آپ شروع میں جوتے چپل پہنتے تھے، لیکن آپ نے جو چھوڑا چپل پہننا نا، یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے، اس کو بھی سنیے۔ آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر شریف پہنچے تو جب آپ آستانہ خواجہ پر حاضری دینے کے لیے جانے لگے، جب آپ اجمیر حج میں جانے سے پہلے ایک بار آپ اجمیر گئے تھے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے۔ جب آپ درگاہ غریب نواز پہنچے تو اس مزار پاک کے باہر بیٹھے ہوئے کچھ قلندروں نے آپ کے جوتوں کی طرف، اور اس وقت آپ نے جوتے اپنے کپڑے میں لپیٹ کر رکھے تھے، جوتے اتار لیے تھے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور جوتے اتار کر کے آپ نے اپنے کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا۔ تو کچھ قلندروں نے دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے از راہ مذاق کہا کہ میاں صاحبزادے، یہ بغل میں روٹیاں دبائے کہاں جا رہے ہو؟ سرکار وارث پاک کو بڑا ناگوار گزری یہ بات کہ یہ چپل کو روٹی کہہ رہے ہیں، یہ بات آپ کو ناگوار گزری۔ چنانچہ جوتوں کو آپ اپنے پاؤں میں پہننے لگے، اتار کے پہننے لگے کہ اس کو کوئی روٹی نہ سمجھے۔ جب آپ پہن رہے تھے تو یہ دیکھ کر درگاہ کا ایک مجاور، ایک خادم دوڑا آیا اور منع کرنے لگا کہ میاں صاحبزادے، کہ آپ کو خبر نہیں کہ یہ سلطان الہند کا دربار ہے، یہاں جوتے پہن کر کے آنا سخت بے ادبی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے جوتے قلندروں کی طرف اچھال دیے اور فرمایا، نادانو، یہ اگر روٹیاں ہیں تو لو آپس میں بانٹ لو۔ اس کے بعد آپ نے اس مجاور سے فرمایا، اگر جوتا ایسی ہی بری چیز ہے کہ بارگاہوں میں پہن کے نہیں آیا جا سکتا تو اب تم مجھے زندگی بھر کبھی جوتے پہنے نہ دیکھو گے۔ اور واقعی پھر آپ نے اس کے بعد ساری عمر جوتے نہیں پہنے۔
یہ آپ کے جوتا نہ پہننے کی جو ایک تاریخ ہے، آفتاب ولایت نامی کتاب میں ہی لکھی ہے یہ بات، وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. دلچسپ بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اب یہ ننگے پیر ننگے سر احرام والے کپڑے میں اکثر آپ رہا کرتے تھے. آپ بادشاہ کے ترکی سلطنت میں سلطان عبد المجید کی اس کے احاطے میں، اس کے بارگاہ میں تشریف لائے. سج رہا تھا پورا منظر. آپ آئے اور اندر سے باہر تک محل میں شاہی بیگمات، شہزادے، شہزادیاں، وزراء، عمراء، سفراء، قطار اندر قطار اس اللہ والے کے استقبال کے لیے گردن جھکائے کھڑے ہوئے تھے. الغرض جب سرکار تشریف لائے تو سب سے پہلے سلطان عبد المجید خان اپنے تمام اہل و عیال سمیت مرید ہوئے. جی ہاں، سلطان عبد المجید خان سرکار وارث پاک کے ہاتھ میں مرید ہوئے اپنے پورے کنبے کے ساتھ. اس کے بعد محل کا سارا عملہ اور تمام وزراء، تمام عمراء آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے. اب شہر میں سلطان کی ارادت مندی اور شرف غلامی حاصل کرنے کی خبر مشہور ہوئی. سلطان عبد المجید خان بڑا پاورفل بادشاہ ہوا کرتے تھے. جب ان کے مرید ہونے کی خبر شہر میں پھیلی، علاقے میں پھیلی، تو سارے لوگ آ گئے کہ جب سلطان جن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہو رہے ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہوگی. بھیڑ مشہور ہونے کی وجہ سے قلعہ کے نیچے عوام کا ایک ازدحام ہو گیا، لوگوں کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی. ہر شخص عقیدت مندی کے جوش میں فخر غلامی حاصل کرنے کے لیے بے چین نظر آتا تھا. ہجوم کی کثرت یعنی بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایک رسہ محل کے نیچے لٹکا دیا جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ جو رسہ کو چھو لے گا وہ وارث پاک کا مرید ہوگا. وارث پاک نے خود فرمایا کہ ایک رسہ لٹکا دیں اور رسے کا ایک سرا آپ کے پاس. فرمایا کہ بھیڑ بہت زیادہ ہے، سب کو اندر آنے کی اجازت دیں گے تو تکلیف ہوگی، اس رسہ کو چھو لیں، جو بھی اس رسہ کو چھوئے گا وہ وارث پاک کا مرید ہو جائے گا. رسہ جیسے ہی گرایا گیا نا تو مجمع بے قابو ہو گیا. یہاں تک کہ جو نگران تھے، جو ذمہ داران حضرات تھے، انہوں نے عرض کیا کہ سرکار محبت کا یہ تماشا کہیں خونی نظارہ نہ بن جائے، آپس میں لڑنا بھی رہیں، آپس میں کوئی جانی نقصان خون خرابہ نہ ہو جائے. یہ سن کر سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کا کرم دیکھیے. سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ اس دربار کے ایک جھروکے میں ایک کھڑکی کے پاس تشریف لائے اور باہر کھڑی بھیڑ جو ہزاروں کی تعداد میں تھی، سرکار وارث پاک نے کھڑکی کے پاس اپنا مقدس چہرہ لا کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے چہرے کا نظارہ کر لو، میرے چہرے کو دیکھ لو، جو میرا چہرہ دیکھے گا وہ میرے سلسلے میں داخل ہو کر میرا مرید ہو جائے گا. غور کیجئے اللہ والوں کی کیا کہنے. سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ جس نے ہمیں دیکھ لیا وہ ہمارا مرید ہو گیا. اس طرح محل کے جھروکے سے لوگوں نے آفتاب ولایت سرکار وارث پاک رحمت اللہ علیہ کا جو طلوع ہوتے دیکھا تو قلب روشن ہو گیا. آپ کے چہرے کو دیکھا، لوگوں کے دل روشن ہو گئے، چہرے تمتمانے لگے، لوگ آپس میں گلے ملتے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، گویا عید کا منظر تھا. یعنی بڑا خوشی کا ماحول تھا کہ ہمیں سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں مرید ہونے کا الحمدللہ موقع ملا ہے. سلطان کے اصرار پر آپ نے یہاں ایک ہفتہ قیام فرمایا. جی ہاں، سلطان کے کہنے پر، سلطان کے زور دینے پر آپ الحمدللہ ایک ہفتے تک وہاں پر قیام فرمایا. اس کے بعد ترکی کے تاریخی مقامات کی سیر کا آپ نے ارادہ کیا. چنانچہ جب آپ در دانیال پہنچے تو آپ کو پیاس محسوس ہوئی. اس وقت حسین بک نامی ایک ترک افسر نے بڑے ادب سے آپ کو پانی کا ایک ٹھنڈا گلاس پیش کیا اور عرض کیا یا سیدی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہے، ہم نے آپ کے لیے کیا، آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے. پانی پی کر جو آپ نے اسے دیکھا تو اسی ایک نظر کرم سے اس کی دل کی دنیا ہی بدل ڈالی. دیکھتے ہی دیکھتے حسین بک رومی شاہ بن گئے اور وہ اس طرح کہ در دانیال سے دیوا شریف آئے اور سرکار سے احرام پا کر رومی شاہ کے خطاب سے آپ نوازے گئے. بحکم سرکار کوہ آبو پر پہنچ کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے. آخر یہی اللہ اللہ کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے. ترکی میں سرکار وارث پاک کو اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی کہ لوگ کسی طرح بھی آپ کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے تھے. کوئی نہیں چاہ رہے تھے کہ سرکار وارث پاک یہاں سے تشریف لے جائیں. ہر آنکھ چاہ رہی تھی کہ سرکار وارث پاک یہیں ہوں، یہیں رہیں اور کہیں نہ جائیں.
آخر کار جب لوگوں کی حالت آپ نے دیکھی تو آپ نے حج بیت اللہ شریف کا عذر پیش کیا کہ مجھے حج کو جانا ہے، تو سارے لوگ مجبور ہو گئے۔ حسرت ذرا بھی دل سے نہ نکلی ہزار ہیف، نکلا ادھر وہ گھر سے ادھر جی نکل گیا۔ یہاں سے رخصت ہو کر آپ مکہ مکرمہ پہنچے، حج ادا فرمایا، اس کے بعد پھر آپ اپنا وطن عزیز ہندوستان تشریف لائے۔ الحمدللہ آپ ہندوستان تشریف لائے، دیوا شریف پہنچے، اور پھر آپ آگے کے معاملات ہوئے۔ تو یہ آپ کے ترکی کا سفر تھا اور اس کی ایمان افروز یادگاریں تھیں۔ ہم نے یہ ساری باتیں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کے سیرت پر لکھی ہوئی بہت ہی اہم کتاب آفتاب ولایت نامی سے آپ کو پیش کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سرکار وارث پاک کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آپ کی ذات کی برکتیں عطا فرمائے۔ سفر کی ایک تاریخ آپ کے عرس کی تاریخ ہے، ہمیں خراج عقیدت پیش کرنی چاہیے، فاتحہ کا، نیاز کا، تبرکات کا اہتمام کریں، ایصال ثواب کریں، برکتیں حاصل کریں۔ اللہ کریم سرکار وارث پاک کے مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان رحمتوں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔